अस्सलाम वालेकुम। नजम सेठी ऑफिशियल चैनल को देखने का बहुत शुक्रिया। प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए, वो नोटिफिकेशन बेल है उसको प्रेस कीजिए। उससे ये होगा कि जैसे ही हम नया प्रोग्राम अपलोड करते हैं आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उसी वक्त उसको देख सकेंगे। थैंक यू। सेठी साहब, पहला सवाल फिर से वही कि कितने आदमी थे, कितना पावर शो इनका कामयाब था, जज्बा क्या था, क्या क्या वहाँ आपको नज़ारा नज़र आया, और सबसे बड़ी बात जो लोग मुआवजा कर रहे हैं इसका गुजरांवाला के जलसे से कि उसके मुकाबले में ये जलसा कितना, क्या वही जज्बा था, क्या उसी तरह का माहौल था या कोई उसमें चीज़ें फ़र्क थी? तो पहले आप बताएं कि ये जलसे का आपको जो क्राउड नज़र आया, जो नंबर्स नज़र आए, कितना आपको लगता है कि ये पावर शो कामयाब था? जी हाँ, बिल्कुल सही है, दोनों को कंपेयर करना चाहिए और मुनासिब बात है। देखिए, शुरू में तो ऐसे लगता था कि ये उतना बड़ा जलसा नहीं होगा, मगर आहिस्ता आहिस्ता ग्राउंड भरती गई और जब 3 मेन लीडर्स की बारी आई बोलने की तो उस वक़्त बिल्कुल भरा हुआ था। तो मैं समझता हूँ बड़ा जलसा था और पहले इम्प्रेशंस जो थे वो इतने सही नहीं थे और इन क्राउड तो गुजरांवाला से कंपेयर करता था। अब दूसरी बात ये कि हमारा ये ख्याल था, ये मेरा ख्याल था कि ये उतना बड़ा नहीं होगा। पिछले प्रोग्राम में मैंने ये कहा था ये उतना बड़ा नहीं होगा क्योंकि यहाँ कराची के अंदर किसी भी ये सियासी जमात की ज़्यादा बड़ी कंस्टिट्यूंसी नहीं है। मैंने कहा था पीपल्स पार्टी भी इतनी यहाँ मशहूर नहीं है, नून लीग भी नहीं है और मजहबी पार्टीज़ भी अब नहीं है क्योंकि कराची अब शहर कुछ हद तक MQM का रह गया है और कुछ हद तक PTI का बन गया है। तो इसलिए शायद यहाँ इतना ये कामयाब नहीं होगा। मगर मैंने साथ साथ ये भी कहा था कि पीपल्स पार्टी क्योंकि हुकूमत है उनकी, तो उनमें ये काबिलियत है कि वो कराची के बाहर से भी लोग लेके आएँ और वो नज़र आ रहा था कि लोग जो है काफ़िले लेके कराची से, सिंध से, इंटीरियर सिंध से, करीबी शहरों से, ठट्टा से, इधर उधर से लेके आए थे लोग और पीपल्स पार्टी के MNAs MPs ने पैसे भी खर्च किए थे। ज़ाहिर है लाने के लिए फिर बसेस चाहिए होती हैं, खाना पीना खिलाना होता है वगैरह वगैरह, वो नज़र भी आ रहा था। मगर जलसे में ये टैक्टिक्स जो हैं ये कामयाब होती हैं और ये इस पर पाबंदी नहीं होती कि आप कहाँ से लाएँ, कहीं से। होता ये कितना बड़ा है और क्या जज्बा था, तो बड़ा तो उन्होंने कामयाब कर ही लिया। अब जज्बा कितना था, जज्बा बड़ा था मैं समझता हूँ क्योंकि पीपल्स पार्टी के अंदर ख़वातीन की ज़्यादा मशगूलियत है तो इसलिए वो भी नज़र आ रही थी और झंडे भी काफ़ी थे और मीडिया ने भी इसको यही कहा कि ये दूसरा बहुत बड़ा जलसा, दोनों जलसे बड़े कामयाब करार दे दिए गए हैं मीडिया की तरफ से भी और इंडिपेंडेंट लोग भी यही कह रहे हैं। तो बिल्कुल कामयाब था। कितने लोग थे, अब लोग तो ये पूछते हैं कितने लोग थे। मैंने कहा था गुजरांवाला में मिला जुला के 30-35 हज़ार से 50 हज़ार तक अंदर बाहर थे। यहाँ भी मेरा ख्याल है कि इससे थोड़े कम होंगे मगर थे इतने, तो बहुत बड़ा जलसा था ये। बाय द वे, मैं जाते जाते एक बात कह दूँ, क्लैरिफाई कर दूँ। जब मैं गुजरांवाला का जलसा कंपेयर कर रहा था और स्टेडियम्स, गद्दाफ़ी स्टेडियम को कंपेयर कर रहा था गुजरांवाला स्टेडियम से, तो मैं कह रहा था, मैंने कहा कि गुजरांवाला स्टेडियम में सीटिंग कैपेसिटी गद्दाफ़ी स्टेडियम से ज़्यादा है। एक्चुअली ऐसी बात नहीं है, लेट मी करेक्ट माई सेल्फ। गुजरांवाला में और गद्दाफ़ी में लगभग एक ही जितनी है। गद्दाफ़ी भी काफ़ी बहुत बड़ा है। सीटिंग कैपेसिटी जो बनाई गई थी वो 27 हज़ार के करीब थी, मगर अब जाके कोई 24-25 रह गई है बिकॉज़ कुछ जगह जो हैं वहाँ बिल्डिंग्स बन गई हैं, स्पेशल इंक्लोजर्स बन गए हैं मीडिया के लिए, इस किस्म की चीज़ों के लिए। तो वो तो मैं अपने रिकॉर्ड को करेक्ट करता चलूँ। अलबत्ता ग्राउंड के अंदर कितने लोग आ सकते हैं वो मेरा वही एस्टिमेट है कि ग्राउंड के अंदर 10-12 से ज़्यादा लोग, 10 हज़ार से ज़्यादा लोग ग्राउंड के अंदर नहीं आ सकते। तो गुजरांवाला में भी बड़ा था और अगर गद्दाफ़ी में होता तो फिर गद्दाफ़ी में भी इतना ही बड़ा होता जितना गुजरांवाला में था, अगर स्टैंड सारे भर जाते और ग्राउंड में भी लोग आते। अच्छा, अब फ़र्क क्या था? फ़र्क तो स्पीचेस में तो बाद में बात करते हैं, मगर इंतज़ामिया, अब ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी तो इसलिए कोई रुकावटें नहीं थी, खुले सड़कें खुली थी, पुलिस हेल्प कर रही थी, रोक नहीं रही थी। गालबन गुजरांवाला में बिल्कुल बरक्स था इसके। हुकूमत ने हर किस्म की कोशिश की, कंटेनर्स रख के, लोगों को रोक के वगैरह वगैरह, कि लोग सही तरीके से सही टाइम पे सही तादाद में ना पहुंच सके। तो बहुत सी रुकावटें थी,
سر اب ایک بیچ میں چیز مس کر رہے ہیں کہ اتنی یہاں تو سنا ہم نے دیکھا کہ گرفتاریاں بھی ہوئیں, چھاپے بھی, ان کی جو ان کے ایم این اے ایم پی ایس کے جو دفاتر تھے ان پہ بھی چھاپے, تو یہ ساری چیزیں بھی تو یہاں ہو رہی تھیں. ہاں گوجرانوالہ میں ہو رہی تھی, اور پنجاب میں جب بھی کوئی جلسہ ہوگا تو یہ چیزیں ہوں گی, البتہ سندھ میں نہیں ہوں گی بیکاز وہاں سندھ کی حکومت ہے. تو میرا خیال ہے کہ آگے جا کے ہمیں دیکھنا ہے کہ اور چھوٹے شہروں میں کس قسم کے جلسے ہوتے ہیں اور وہاں کس قسم کی رکاوٹیں ہوتی ہیں. البتہ اب اگلا جلسہ کوئٹہ میں ہے, اس کے اوپر بھی میرا خیال ہے آگے جا کے بات ہو سکتی ہے کہ وہاں کیا ہوگا یا نہیں ہوگا. جی اچھا, اب آتے ہیں جلسے سے پہلے کا ایک جو واقعہ ہوا. جب مریم نواز کراچی پہنچی ہیں تو وہ پہلے گئی ہیں مزار قائد پہ حاضری دینے اور دعا کرنے. تو وہاں ایک واقعہ ہوا کہ جس میں ان کے جو شوہر ہیں کیپٹن صفدر, انہوں نے وہاں مزار کے اندر نعرے لگائے ووٹ کو عزت دو, اور اس کے بعد ایک ہنگامہ شروع ہو گیا, لوگ کہنا شروع ہو گئے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. اور آج ان کی صبح گرفتاری, بلکہ رات کو دروازہ توڑ کے ان کے ہوٹل کا ان کو گرفتار کیا گیا. اب وہ اس کے اوپر بھی ایک شروع ہو گئے ہیں حکومتی وزراء کہ دیکھیں جی بلاول بھٹو نے یہ پہلا تحفہ دیا ہے, ایک قسم کا یہ کہنے کا کہ یہ بیک سٹیبنگ کی ہے کہ سندھ میں ان کی گرفتاری ہو گئی ہے. تو اس پہ آپ یہ بتائیں کہ یہ واقعہ کیا ہوا ہے اور یہ کیا بحث ہے؟ یار دیکھیے, بحث یہ ہے کہ دو قسم کی بحث ہو گئی نا. پہلی بحث تو یہ ہے کہ کیا قائد اعظم کے مزار پہ نعرے لگنے چاہیے تھے اس قسم کے یا نہیں, یا کسی قسم کے بھی نعرے لگنے چاہیے تھے نہیں, بیکاز ایک بہت مقدس جگہ ہے, وہاں لوگ دعا مانگنے جاتے ہیں, اور وہاں نعرے لگنا, سیاسی نعرے جو ہیں وہ شاید ناجائز تھا یا نہیں ہونا چاہیے تھا. ایک تو یہ لوگ کہہ رہے ہیں. اس کے برعکس لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نعرے کون سے لگے. دو قسم کے نعرے لگے, ایک یہ کہ ووٹ کو عزت دو جی, اور دوسرا یہ کہ فاطمہ مادر ملت کے حق میں ان کے لیے نعرے لگے. اب میں سمجھتا ہوں کہ جو نعرے لگے, اگر قائد اعظم سن رہے تھے تو بڑے خوش ہوتے, بیکاز یہی وہ چیزیں ہیں جس کے لیے انہوں نے اتنی قربانیاں دیں, ووٹ کی عزت کی بات کی, اور اسی لیے ایک نیا ملک بنایا, کیونکہ ہندوستان میں مسلمان کے ووٹ کی عزت نہیں تھی, تو انہوں نے اس لیے ایک نیا ملک بنایا. تو اب وہ نعرہ لگنا اور مادر ملت کے لیے نعرے لگنے, میں سمجھتا ہوں اس میں تو کوئی گستاخی نہیں تھی کسی قسم کی. مگر جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی گستاخی ہو یا نہ ہو یہاں نعرے لگنے ہی نہیں چاہیے, تو پھر ان سے میں آج پوچھ رہا تھا, بہت سے لوگوں سے میں نے یہ پوچھا, میں نے کہا اس کا جواب کیا ہونا چاہیے, اور جو جواب مجھے ملا اس میں سمجھتا ہوں وزن ہے, اس لیے میں لوگوں کا جو جواب ہے وہ دوں گا آپ کو. کسی نے یہ کہا کہ جی پی ٹی آئی والوں نے, نواز شریف جب خانہ کعبہ گئے تھے تو پی ٹی آئی والوں نے وہاں بھی نعرے لگائے تھے, گو نواز گو کے لگائے تھے. اچھا مجھے یاد نہیں تھا, مگر پھر یاد آ گیا کہ ہاں ایسے بھی ہوا تھا. تو اگر اس سے زیادہ مقدس کون سی جگہ ہو سکتی ہے, اور اگر وہاں پی ٹی آئی یہ کہہ سکتی ہے اور نعرے اس قسم کے ان کے سپورٹرز لگا سکتے ہیں, اور تو پھر آج اگر قائد اعظم کے مزار کے اوپر وہ نعرے لگے جو ایکچولی سیاسی نہیں تھے, ووٹ کو عزت دو اور مادر ملت کے حق میں نعرہ لگانا, وہ کوئی اس قسم کا سیاسی نہیں ہے, یہ تو آئینی بات ہے. تو یہ ایک تو یہ بات کہ بھئی ہوتے یہ کون ہے کہنے والے, انگریزی کا محاورہ ہے کیٹل کالنگ دا پاٹ بلیک. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ قائد اعظم کے بھی اصول بھی تو تھے, یہ کوئی قائد اعظم کے اصولوں کے خلاف تو نعرے نہیں لگے, ان کے اصولوں کے حق میں نعرے لگے. تیسری بات جو مجھے بڑی پسند آئی وہ یہ کہ ایک صاحب نے ٹویٹر میں لکھا ہے کہ کیا بات ہے, دنیا پاکستان کے سارے چور قائد اعظم کے مزار پہ جاتے ہیں, آج جاتے بھی رہے ہیں اور جاتے بھی رہیں گے. تو اس وقت تو کسی نے اعتراض نہیں کیا, اس میں سول ملٹری چور سارے جاتے رہے, اور آئین شکن بھی, اور تو کیا اس وقت کوئی اعتراض نہیں تھا کہ اس قسم کے لوگ جاتے ہیں وہاں جا کے دعائیں مانگتے ہیں, پتہ نہیں کس کے لیے دعائیں مانگتے ہیں, اپنی جائیداد کے لیے مانگتے ہیں یا کس کے لیے مانگتے ہیں, اور آفیشیل پروٹوکول کے ساتھ. اس میں ڈکٹیٹرز بھی گئے ہیں, ملٹری ڈکٹیٹرز گئے ہیں جنہوں نے آئین کی دھجیاں اڑا دی ہیں, اور لوگ بھی گئے ہیں جنہوں نے آئین کی دھجیاں بھی اڑائی ہیں, ملٹری کی بھی دھجیاں اڑائی ہیں, اور ایک دوسرے کی بھی دھجیاں اڑائی ہیں. تو یہ تو سارے چور جاتے ہیں وہاں.
اگر سارے ملک کے اندر سیاستدان اور اداروں کے لیڈرز جو ہیں انہوں نے سب نے کوئی نہ کوئی گستاخی کی ہے یا چوری کی ہے یا آئین کے خلاف غداری کی ہے تو سارے جاتے ہیں وہاں. تو یہ کیا بات ہوگی اگر جا کے 2 اصولی نعرے وہاں لگ گئے تو اس سے کیا بڑی بات ہے. میں سمجھتا ہوں یہ بڑی دلچسپ بات کی ہے انہوں نے. البتہ اگر وہاں کوئی نان اصولاً نعرے لگتے تو پھر آپ کہہ سکتے تھے کہ جی اچھا یہ دیکھیں نا یہ مناسب نہیں تھا, مثلاً کہہ دیتے کہ گو عمران گو, یا اس قسم کی کوئی بات ہو جاتی تو پھر آپ کہتے کہ یار یہ مناسب نہیں تھا. مگر میرا خیال ہے کیپٹن صفدر نے سوچ سمجھ کے یہ بات کی, ووٹ کو عزت دو اور معذر ملت کی بات کی. اچھا اب تو یہ تو میرا رسپانس آیا اس سے کہ یہ ایک ڈرامہ بنایا جا رہا ہے, اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. نہیں تو پھر اور باتیں نکلنی شروع ہو جائے گی, فلانا وہاں گیا تھا اور فلانا وہاں گیا تھا. لوگوں نے یہ بھی یاد دلایا کہ صرف پاکستان کے چور اور اچکے لیڈرز وہاں نہیں گئے سول ملٹری, مگر بیرونی لیڈرز بھی وہاں گئے ہیں. کسی نے یہ لکھا کہ خیبر خوج جہاں جینوسائڈ ہوئی ان کے لیڈرز بھی آئے تھے, ان کو بھی لے گئے تھے ملٹری حکومت کے دوران وہاں جا کے, ان سے بھی سلام دعا کروائی تھی اور کرواتے رہتے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک فضول قسم کی بحث چھڑ گئی ہے. اس کے ساتھ نقصان ہوگا, جو لوگ یہ بحث کر رہے ہیں ان کا نقصان ہوگا, ایسی باتیں اور نکلیں گی. مگر یہ بحث نہیں صرف چھڑی نا سیٹھی صاحب, وہ تو گرفتاری ہو گئی ہے. اب یہ جو گرفتاری کی بات ہے, دیکھیے یہ گرفتاری بڑی دلچسپ ہے. اس کے 3 پہلو ہیں. پہلی یہ بات ہے کہ یہ جو قائد اعظم کے مزار کا تعلق ایک آرڈیننس کے ساتھ ہے, جو کہ آرڈیننس لکھا ہے اس کے اندر کہ یہاں یہ نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا. دیکھیے یہ سیاسی سلوگن منگرنگ نہیں ہو سکتی, یہاں لڑائی جھگڑے یہاں نہیں ہو سکتے. ٹھیک, اس کی جو سزا ہے, اگر آپ یہ سمجھے کہ صفدر نے کوئی ایسی بات کی ہے جو کہ اس قانون کے تحت اس کی لپیٹ میں آتی ہے, تو قانون کو جو ہے وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ یہ بیلیبل اوفینس ہے, یہ نان بیلیبل اوفینس نہیں ہے اس آرڈیننس کے تحت. تو اس آرڈیننس کے تحت اگر کسی نے کچھ گستاخی بھی کی ہے یا خلاف ورزی کی ہے یا اس کو وائلیٹ کیا ہے تو گرفتار اس کو نہیں کیا جا سکتا. یہ بیلیبل اوفینس ہے. اچھا, اب بیلیبل اوفینس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کو گرفتار نہیں کیا جاتا, کیس رجسٹر کر لیں, پھر بلائیں, پھر کیس چلائیں, مگر آپ کو گرفتار اس پہ نہیں کیا جا سکتا. یہ آٹومیٹکلی آپ کی بیل الاؤ ہوتی ہے اس کے اندر. تو یہاں تو کچھ اور ہی ہو گیا نا. تو اس لیے اس جو FIR کاٹی گئی ہے اس کے اندر سوائے اس آرڈیننس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں ڈال دی گئی ہیں تاکہ اس گرفتاری کو جسٹیفائی کر دیا جائے, اس کو ایکسپلین کر دیا جائے کہ صرف یہ نہیں کہ آپ نے قائد اعظم کے مزار میں کھڑے ہو کے یہ بات کہی ہے, اس کے اوپر تو آٹومیٹک بیل ہے, مگر کچھ اور بھی باتیں کہی ہیں کسی اور قانون کے خلاف جس کے اوپر بیل الاؤڈ نہیں ہے, اس لیے آپ کو دھرا جا رہا ہے. تو پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ جب میں نے یہ خبر سنی تو میں تھوڑا سا حیران ہوا کہ یار اس قسم کی حماقت کیوں کی ہے, اور یہ سندھ حکومت نے یہ کیسے ہو سکتا ہے. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ بلاول نے دعوت دی ہو اور وہاں قائد اعظم کے مزار پہ لیڈرز گئے ہوں اور وہاں کوئی بات ہوئی ہو اور سندھ حکومت اس کے اوپر FIR کاٹ دے. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. تو اس کا تفتیش کرنی چاہیے کہ یہ ہوا کیا. ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ چڑیا کو چلاؤں تو میں نے حامد میر صاحب کی وہ ٹویٹ پڑھ لی. اس کے بعد اور بھی بہت سی چیزیں آ گئیں. حامد میر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ رینجرز نے ان کو گرفتار کیا اور رینجرز ہیڈ کوارٹرز صفدر صاحب کو لے گئے, اور اس سے قبل یہ کہنا ہے ان کا کہ اور بھی لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ IG صاحب, سندھ IG صاحب کو رینجرز ہیڈ کوارٹرز لے گئے. وہاں ایڈیشنل IG صاحب کو پہلے وہ لے آئے تھے اور وہاں ان پہ دباؤ کیا کہ جی آپ FIR کاٹیں. تو بات یہ ہے کہ اب ووٹ کو عزت تو دیں چھوڑیں, قانون کو عزت دینا بھی مشکل ہو گیا ہے. اور اگر IG صاحب کو کوٹ ان کوٹ ٹویٹر پہ جو کہہ رہے ہیں کہ افواہ کر کے لے گئے لوگ, ڈسپیئر ہو گئے, اور پھر صبح 4 بجے اور پھر انگوٹھا لگوایا گیا FIR کے اوپر. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بات بہت آگے بڑھ رہی ہے. اور میں نے ابھی باتیں بہت سے لوگوں سے کی ہیں جن کی بہت سے ایسے جن کی ہمدردیاں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں اور جن کی ہمدردیاں یا PTI کے ساتھ ہیں, کیونکہ یہ ظاہر ہے دوسری سائڈ نے تو ایک بات کہنی ہے. تو میں نے سوچا یہاں سے بھی اوپینین لے لیا جائے. اور یقین کریں کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ صحیح ہوا ہے, سب نے یہ کہا ہے بہت بڑی حماقت کی ہے. جہاں ایک پورا ایک پروٹیسٹ موومنٹ چل رہی ہے سارے ملک کے اندر, جو ابھی اب ڈسکس کرتے ہیں آگے جا کے, کہ اسٹیبلشمنٹ میں سیاست کے اندر مداخلت نہیں کرنی چاہیے. یہاں تو
مطلب ہے ایسے جیسے کہ ننگے ہو کے آ کے اور آپ ایک سویلین آئی جی کو کھلم کھلا لے جاتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ یہ کرے اور وہ کرے. یہ باتیں چھپی تو نہیں رہتی, یہ تو ہمیں سارے ہوٹل والوں کو پوچھے کون آیا تھا کون نہیں آیا تھا, تو جو کہ ہم نے پوچھا ہے. تو اب بات یہ ہے کہ یہ تو اگر ایسی چیزیں ہوں گی تو پھر یہ جو اس وقت جو موومنٹ چل رہا ہے اس کے اوپر ہم ڈسکس کر سکتے ہیں کہ اس موومنٹ کی سب سے بڑی اہمیت کیا ہے, وہ تو اس کو تو ہوا ملے گی, اور یہ میں سمجھتا ہوں بیک فائر کرے گا اسٹیبلشمنٹ کے اوپر. اور کیونکہ عمران خان صاحب تو پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں چلا رہے, البتہ ریجز کوئی اور چلا رہا ہے, تو اس لیے یہ سوچی سمجھی چال اگر تھی تو بہت بڑی حماقت تھی.